आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। जी, आज हमारी हदीस की क्लास का 9th डे है और 4 हदीस करेंगे इंशाल्लाह आज भी। पहली हदीस को देखें। ला तुदखुलुल मलाइकतु, नहीं दाखिल होंगे फरिश्ते, बैतन फीही, उस घर में जिसमें कल्बुन, कुत्ता हो, वला तस्वीरु, या तस्वीर हो। रहमत के फरिश्ते ऐसे घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो। तो तशरीह में है कि कुत्ता या तस्वीर वाला घर रहमत के फरिश्तों के दखूल के लिए अल्लाह ताला ने उनको मना कर दिया, मगर अजाब वाले फरिश्तों के लिए नहीं। इस हदीस में मलाइका से मुराद वो फरिश्ते नहीं है जो इंसान की हिफाजत, निगरानी, अमाल लिखने पर मामूर होते हैं, क्योंकि ऐसे फरिश्ते तो हमेशा अल्लाह के साथ रहते हैं, वो कभी भी जुदा नहीं होते। अल्लामा ख़त्ताबी रहमुल्लाह शरह मुस्लिम में फरमाते हैं कि ये हदीस आम है, इसमें किसी किस्म की कोई कैद नहीं है, तो इसमें हर किस्म का कुत्ता दाखिल होगा, ख्वाह वो हिफाजत के लिए हो, खेती के लिए हो। इसी तरह तस्वीर में भी हर किस्म की तस्वीर दाखिल होंगी, ख्वाह वो बिस्तर पर हो या मुकाम तजलील में हो। एहतियात इसी में है कि इमाम नववी रहमुल्लाह इस बात को तरजीह दी है, और क्योंकि बाज़ कुत्तों को अहदीस में शैतान कहा गया है। फरिश्ते तो शैतान की ज़िद हैं। इस तरह फरिश्ते सफाई पसंद होते हैं, बाखिलाफ़ कुत्तों के कि वो गंदगी को पसंद करते हैं। इसी तरह फरिश्ते इंसान के लिए इस्तग़फ़ार, नज़ूल रहमत के लिए सबब होते हैं, और कुत्ते रहमत के दूर करने के लिए सबब बन जाते हैं। तो यहाँ से अब सीधी सी बात है कि अपनी हिफाजत के लिए इंसान रख सकता है। शौकिया कुत्ता रखना, उनको पालना, उनके लिए आप देखें कि बाकायदा टॉयज़ मिलते हैं, इनके स्पेशल वो खुराक होती है, डब्बों में इनका फूड होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। अब आप कहीं मॉल से जाएं अपनी ग्रॉसरी करने के लिए, तो पेट्स का अलहदा से एक सेक्शन होता है जहाँ पे बिल्ली और ऐसे जो पालतू जानवर हैं उनके लिए सारा खाने पीने का, उनके खिलौनों का, सारों चीज़ों का इंतज़ाम होता है। अब देखें कि बाहर के मुल्कों में तो जो उनका रहन सहन है, फ़र्क है, वो शौकिया पाल रहे होते हैं, और बड़ी बड़ी पेडिग्रीड डॉग्स भी होते हैं। पेडिग्रीड का मतलब होता है कि नस्ल दर नस्ल उसको पता होता है कि ये वाला कुत्ता कौन सी नस्ल का है, उसके बाकायदा कागज़ होते हैं। जब वो बेच रहे होते हैं तो वो एनवलप साथ जाता है, बड़े बड़े महंगे होते हैं जो शौकिया कर रहे हैं। और जो बाकायदा ट्रेनिंग के लिए, ये कुरान की आयत भी है कि इतनी ट्रेनिंग कुत्ते को कर दी जाए कि वो जब अगर शिकार किया और तो वो उसको पकड़ के लाएगा मालिक के पास, खुद नहीं खाएगा, ठीक है। इतनी ट्रेनिंग उस कुत्ते की होगी, तो फिर ऐसी शिकार के लिए, हिफाजत के लिए रखना जायज़ है, ठीक है। तो अब देखें कि अगर शौकिया रखा हुआ है तो कितना वक्त इंसान का ज़िंदगी का ज़ाया हो जाता है कि सिर्फ वैसे ही वो घरों के अंदर भी बिस्तरों के ऊपर भी बैठ रहे होते हैं। गो कि इतनी ट्रेनिंग उनकी होती है कि अगर उन्होंने पेशाब पखाना करना है तो उनकी अलहदा से जगह बनी हुई होती है। बिल्लियों के लिए तो ये है कि जैसे मदीना में भी बिल्लियाँ नज़र आती हैं और उसको रखना ठीक है, अगर शौकिया भी रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली कुत्ते की बात आ रही है। तो वैसे ये बहुत वफ़ादार जानवर होता है, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया कि ज़ाहिर है फरिश्ते फिर उस घर में नहीं आते। दूसरी चीज़ जो है वो है तस्वीर। उस घर में भी नहीं दाखिल होते जहाँ पे तस्वीर को दीवारों के साथ लगाया जाता है, ठीक है। अब देखें कि एक ज़माना था, या पता नहीं शायद अब भी होता ही होगा, लोग अपनी तस्वीरें खींच खींच के दीवारों पे लगा देते हैं, ठीक है।
اب مقصد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس کا، لیکن بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں یہ تھا کہ لوگوں نے جو اپنے ہوتے تھے نا نیک بزرگ، وہ جب دنیا سے چلے جاتے تھے تو ان کی تصویریں بناتے تھے پھر نا، اور ان کو آتے جاتے دیکھتے رہتے تھے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اس نے کہا کہ ان تصویروں کے مجسمے بنا لو۔ لو جی، جب مجسمے بن گئے تو بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ آج بھی اگر سعودی عربیہ میں، دبئی میں، جہاں پہ یہ نا لات منا یہ بت جو تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی، تو ان کی عبادت کے لوگوں کو میوزیم بنایا جائے اور ان کو دکھایا جائے کہ لات ایسا تھا، عزا ایسا تھا، اور دوسرے بتوں کے نام کے ساتھ ان کے سٹیچوز بنائیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ بت پرستی ایسے کی ہوتی تھی پرانے زمانے میں میوزیم میں۔ تو اللہ معاف کرے اگر وہاں سے میوزیم سے نکل کے گھروں میں آ گئے تو پھر بت پرستی کا آغاز ہو جائے گا، ہے نا۔ شرک اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا۔ بخاری کی روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا بنایا اور حضرت علی سے کہا کہ جائیں ابا جان کو کہیں کہ ہم آ جائیں، وہ بھی تشریف لے کے آئیں، ہم سب مل کے کھائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے کر آئے تو دروازے کی چوکھٹ پر ہاتھ رکھا اور واپس چلے گئے۔ تو حضرت علی کو دوبارہ بھیجا کہ کیوں واپس چلے گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک نبی کو زیب نہیں دیتا کہ جس گھر میں پردے لگے ہوں اور اس پہ نقش و نگار بنے ہوں، تو وہاں پہ ایک نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ داخل ہوں۔ اب دیکھیں حدیث کی جو تشریح میں آتا ہے نا بات، تو نقش و نگار کی بات ہے۔ اب نقش و نگار کس قسم کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لے کے گئے اندر۔ اب اگر گھروں کے اندر البم وہ تصویریں لگا لگا کے دیواروں پہ سجائی ہوئی ہیں تو نہ فرشتے آ رہے ہیں، اور اگر آج بھی کوئی نبی بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو آپ دیکھیں کون سے کمرے میں بٹھائیں گے آپ۔ کمروں کی آرائش زیبائش کیسی ہے۔ بہت سے گھروں میں کوئی دھاگے کی پتلیاں سی بنا کے ڈیکوریشن کی، وہ بیڈز کی بنا کے پتلیاں سی، سٹیچوز ایسے بنا کے، لیمپس، کتنی چیزیں ایسی ہیں جو دیکھا دیکھی رکھی ہوئی۔ گھنٹیاں، ہندوؤں کے مندروں میں گھنٹیاں ہوتی ہیں نا، تو گھروں میں گھنٹیوں کی ضرورت ہی نہیں، تیز ہوا چل رہی ہوتی ہے تو وہ شور ہو رہی ہوتی ہے۔ اور ہم نے شروع میں حدیث پڑھی تھی کہ گھنٹی جو ہے نا، جو وہ اگر اللہ کی یاد سے، ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے روکے وہ طاغوت ہے۔ تو ایسے دوسرے مذاہب کو دیکھ کے اور لا علمی میں وہ لے کام کر لینے تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر شعوری طور پر انسان ایسی چیزوں کا اہتمام کرے گا تو ظاہر گناہ گار ہوگا۔ البم بنائے جاتے ہیں، آپ دیکھیں شادیوں کے اوپر اب تو ڈرون آ گئے نا، وہ پھر رہے ہوتے ہیں، موبائل وہ ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں۔ جب انسان جاتا ہے ملنے کے لیے تو گھر والے کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کدھر گئے، سارے تصویریں کھنچوا رہے ہوتے ہیں، ہے نا۔ وہاں شادیوں کو پہ کیا کہنا، آپ حج عمرے پہ دیکھیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تصویریں کھینچتے جا رہے ہیں، دھیان کدھر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے جب دھیان ہی نہیں بنے گا، توجہ ہی نہیں بنے گی کہ کس مقصد کے لیے آئے، صرف تصویریں کھینچنے کے لیے آئے ہیں، تو ظاہر عبادت کا وہ لطف بھی نہیں آئے گا، مزہ بھی نہیں آئے گا، اور گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے کیونکہ دھیان تھا ہی نہیں، اللہ سے تو معافی کوئی نہیں مانگی۔ تو اس طرح کی عبادات جو ہوتی ہیں نا، جس کے اندر ہر وقت تصویر کی طرف دھیان ہوتا ہے، تصویریں کھنچوا کے دیواروں پہ لگانا، تصویریں کھینچ کے البم میں لگانا۔ اب جب اللہ نے توفیق دی تو جب یہ حدیث پڑھی تو آپ یقین کریں گھر میں میاں کو منایا، بچوں کو بتایا، بچے تو خیر چھوٹے تھے اس وقت، لیکن سارے البم نکال کے پھاڑ دیے، تصویریں جلا دیں، ختم، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے یہ توفیق ضرور مانگے کہ جب صحیح بات کان میں پڑ جاتی ہے تو پھر اس پہ عمل کی توفیق ملے۔ خالی یہ نہیں ہے کہ بس سنی سنائی بات ہو جائے، ہاں ٹھیک ہے ہم نے سن لیا تھا، عمل کون کرے گا؟ وہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کرنا ہے کوئی عمل؟ احادیث کا مطلب ہے کہ وہ باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی اور انہوں نے دین کو مکمل کر دیا۔ قرآن کے بعد حدیث کو پڑھنا بے حد ضروری ہے، اور حدیث کے ساتھ سیرت کو پڑھنا۔ تبھی تو دیکھیں بیٹی کے گھر نہیں تشریف لے کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس چلے گئے۔ اور ہر وہ چیز جو اگر ہمارے گھروں میں بھی ایسی ہے آرائش زیبائش والی، ایک پردے سے گزارا ہو سکتا ہے، ہم نے دو دو لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی منع۔ تو اب اس طرح کی باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں علماء کرام نے جس میں صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ،
فہرست پوری پوری لکھی گئی ہے کہ کتنے گناہ جو ہیں نا وہ ایسے غلط ہیں جس کے اندر انسان کبیرہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ تو بہرحال فرشتے جو ہیں وہ صاف پاک جگہ پر داخل ہوتے ہیں، اور جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن پاک جو ہے کیونکہ فرشتوں کا اس کا علم نہیں ہے، تو قرآن پاک جہاں کہیں پر بھی کھلتا ہے نور جاتا ہے آسمان کی طرف، اور فرشتے بہت تجسس سے اس گھر کی طرف آتے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، تجوید ہو رہی ہوتی ہے، ناظرہ یا حفظ کی دہرائی ہو رہی ہوتی ہے، فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں جب قرآن کی تلاوت ہو، نماز پڑھیں ہو، جگہ صاف ہو، لباس صاف ہو، بدن صاف ہو، ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر دوسری طرف اگر یہ تصویریں زیادہ ہو گئیں یا جانور ایسے رکھے ہوئے ہیں تصویروں کے لیے، اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کو بھی کتنا استعمال کیا جاتا ہے نا، آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہے، واٹس ایپ اکاؤنٹ ہے یا انسٹاگرام کا یا جو بھی کوئی ہے، تو اس کے اندر اپنی تصویر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اپنے بچوں کی بہت تصویریں لگا دیتے ہیں، بچے بیمار ہو رہے ہیں، کیوں؟ دوسرا حسرت سے کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے ان بچوں کو۔ ہو سکتا ہے کسی کے پاس اولاد نہ ہو سکتا ہے کسی کا بچہ کمزور ہو، جب ہم تصویریں اپلوڈ کر دیتے ہیں تو وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس مستی میں زندگیاں گزار رہے ہیں، اور پھر ڈیلی بیسس پہ اپلوڈ کرنا کہ آج میری یہ فوٹو لگ جائے، آج میری یہ فوٹو لگ جائے۔ تو دیکھنے والے کی نظر، بری نظر، اس کی حسرت، یہ ساری چیزیں پھر اس میں شامل ہو جاتی ہیں، تو پھر ظاہر ہے دل کی اور ذہن کی بے سکونی ملتی ہے۔ تو تصویروں کو اتنا زیادہ فرنٹ پہ کرنا، میں ایسی، کئی بچیوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ کہتی ہے کہ جب تک ہمیں کوئی ڈپریشن یا سٹریس ہوتا ہے تو ہم اپنی تصویریں کھینچتے ہیں، وہ تصویریں اپنے آپ کو دیکھ لیتے ہیں، سکون مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر آپ نے دیکھیں تصویر کھینچی ہے، کوئی آپ کا بہن بھائی باہر کے ملک میں ہے، اس کو دکھانے کے لیے بھیجی دی تصویر، اس کے بعد کہیں کہ یہ ڈیلیٹ کر دینا، بس دیکھ لی نا کیا اوکیزن تھا، اس اوکیزن میں سب جمع تھے، بس ملاقات ہو گئی نا ایک تصویر کے ذریعے، وہاں تک جائز ہے۔ لیکن اس کو اتنا لمبا بنا کے رکھنا تصویروں کو، پھر کمنٹس کرنا، یہ دیکھو کپڑے کیسے پہنے ہوئے، میک اپ کیسا ہوا ہے، اتنا وقت زندگی کا ان فضول چیزوں لغویات میں ضائع کرنا، فائدہ کوئی نہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے جیسے جیسے آپ ان چیزوں پہ انسان عمل کرتا ہے نا، تو دل کا سکون تبھی انسان کو ملتا ہے کہ اس نے اللہ کی مان لی، ٹھیک ہے۔ تو تصویروں سے تو اپنے آپ کو بچائیں، جتنا زیادہ ڈھکے چھپے رکھ سکتے ہیں۔ اب تو خیر بچیاں بھی ایسے سکارف اور حجاب اور ٹائٹ برقے رنگ برنگے جس میں سے ان کا جسم بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ بھی تصویریں کھینچ رہی ہوتی ہیں، فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ دل میں سے دنیا نہیں نا نکلی، بس یہی شوق ہے مجھے دیکھو، میں اچھی لگ رہی، میرا لباس ایسا، میری آنکھیں ایسی، میرا میک اپ ایسا، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ تو دکھاوے میں تو پھر آزمائش ضرور آتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں صحیح معنی میں دین پر عمل کی توفیق دے، اور یہ جو چیزیں منع ہیں، ٹھیک ہے، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں احتیاط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث کو دیکھ لیں جی۔ ہاں اگلی حدیث ہے لا یحل لمسلم لمن ان یہجر اخاہ، کوئی مسلمان کے لیے بات حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے فوق ثلاث فمن حجر فوق ثلاث، 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کرے، اگر کسی نے ایسا کیا فمات دخل نارا، تو وہ اسی حالت میں بھی مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اب دیکھیں بہت باریکی سے یہ سینسٹیو حدیث ہے، اور اب تو لڑائی جھگڑے اتنے زیادہ ہیں، تو آپ دیکھیں کہ تھانہ کچہری کتنا زیادہ آباد ہے، غصے اتنے زیادہ ہیں۔ تشریح میں لکھا ہے کہ اس حدیث پہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے انسان کی طبیعت و مزاج کا کتنا خیال رکھا، 3 دن کی قید لگائی ہے، کیونکہ عموماً انسان کا غصہ 3 دن میں ٹھنڈا یا کم از کم ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ اگر شریعت 3 دن سے پہلے ملنے کا حکم دیتی تو یہ انسانی طبیعت پہ مشکل ہوتا۔ کسی دینی مصلحت کی وجہ سے 3 دن سے زائد بھی ناراضگی رکھی جا سکتی ہے، لیکن کسی نے اہل بدعت
یا غلط عقیدے والے سے یا کسی اور دینی مصلحت کی وجہ سے یا کسی دنیاوی نقصان کی وجہ سے بات چیت چھوڑ دی تو اب اس میں 3 دن کی قید نہیں ہوگی، مگر علماء فرماتے ہیں اس کنارہ کشی میں بھی اچھے انداز کو اختیار کرے، یہ نہیں کہ اس کی غیبت اور اس پر عیب لگاتا پھرے۔ اس سے قطع تعلق اس وقت تک رہے گا جب تک کہ وہ دل سے توبہ نہ کر لے، جیسے غزوہ تبوک میں 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے شرکت نہ کرنے پر ان سے 50 دن تک قطع تعلق کیا گیا، اور پھر جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو پھر سے صحابہ نے ان سے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلے کی وجہ سے ایک عرصے تک بات چیت بند کر دی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے بیٹے بلال سے ایک دینی بات کی وجہ سے ترک ملاقات اختیار کر لی تھی۔ بہرحال اس قسم کے سینکڑوں واقعات ملیں گے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی دینی معاملے کی وجہ سے 3 دن سے زائد بھی خفگی رکھی جا سکتی ہے، مگر اس میں نیت سچی ہونی چاہیے، کوئی نفسانی خواہش، دنیاوی غرض شامل نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بات بالکل صحیح ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ گھروں کے اندر اگر لڑائی جھگڑے ہیں کس نوعیت کے، ٹھیک ہے، نارملی وہ میرے میاں تو جب بچیوں کی شادی ہو رہی ہوتی ہے نا گھر میں بھانجیوں بھتیجوں کسی بھی، تو یہی کہتے ہیں کہ جب کوئی لڑائی جھگڑا ہو کوئی منانے کے لیے آئے مان جانا، یہ نہ ہو کہ کہیں نہیں نہیں میں تو بولتی نہیں، میں ناراض ہوں میں ناراض ہوں میں ناراض ہوں۔ فائدہ کوئی نہیں، ہم ناراضگیاں کرنے دنیا میں نفرتیں کرنے کوئی اپنی جنگیں لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہاں تو اللہ کے احکام کو پھیلانے کے لیے، محبت کے لیے، اچھے اخلاق دکھانے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے آئے نا۔ تو اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر شکایت جائز ہے تو پھر 3 دن سے زیادہ کی بھی ناراضگی ہو سکتی ہے، لیکن اگر معاملے روزمرہ کے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کوشش کیا کرنی ہے کہ جلدی صلح صفائی ہو۔ 3 گھنٹے کی ناراضگی رکھنی ہے یا 3 دن کی یا 13 دن کی یا 3 سال کی، اگر تو اللہ کی نظر میں دین کے حساب سے جائز ہے پھر تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اور اگر ناجائز ہے، صرف اپنی غرض، اپنا غصہ، اپنی ضد سب کچھ شامل ہوگی، پھر کیا فائدہ؟ پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں شیطان کا زور سب سے زیادہ میاں بیوی کے رشتے پر لگتا ہے، اور شیخ مسند احمد کی حدیث ہے کہ شیطان کا تخت جو ہے عصر کے بعد سمندر پہ لگتا ہے، اور سب سے فیورٹ اس کا شاگرد وہی ہوتا ہے جو میاں بیوی میں لڑائی کرواتا ہے۔ تو اب اس میں بھی علماء کرام کہتے ہیں 2 نمازوں کا فرق رکھیں، تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آپ کو موبائل پہ کوئی آپ کے مزاج کے خلاف کوئی میسج آیا ہے، ٹھیک ہے، 2 نمازوں کا فرق رکھیں، ایک دم جواب نہ دیں، سنبھل جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے ہی ہمارے مزاج کے خلاف کوئی میسج ہوتا ہے نا، شیطان پورا اس وقت زور لگا رہا ہوتا ہے، تو غصہ سے انسان بھڑک جاتا ہے تو غلطی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو نا مزاج کو، ایسے لوگوں کو دیکھیں جن کے مزاج ٹھنڈے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں بیٹھیں، ان کو دیکھیں کہ کیسے وہ اپنے گھر کے معاملات کو کرتی ہیں عورتیں، اور سیکھنا چاہیے۔ پھر ایک دم بھڑک جانا، غصے میں آنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور 3 دن سے زیادہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہہ دیا، تو اب سیرت کی کتابوں کو پڑھیں تو دیکھیں کہ 3 دن سے زیادہ اگر لا تعلقی ہوگی تو ہمارا ضمیر بھی ہمیں گوارا نہیں کرتا، ہمارا ضمیر بھی ہمیں پنچ کر رہا ہوتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے۔ تو کبھی بھی جو ہمارے معاملات ہیں نا اس کے اندر اپنی ذاتی انا کو نہیں داخل انداز ہونے دیں، کبھی بھی نہیں، جلدی جان چھوٹ جائے گی۔ اور اگر یہ ہوگا نا کہ ایک ایسا انسان ہے جو زیادتی پر زیادتی کرتا ہی جا رہا ہے، پھر خاموشی اختیار کرے اتنی دیر کہ جب تک معاملہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں یہ جو واقعات ہیں ان کے اندر آپ نے یہ پڑھا نا کہ غزوہ تبوک کے اندر جو صحابہ کرام سے غلطی ہوئی تو ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھا گیا تھا 3 دن سے بھی زیادہ، 50 دن تک بات ہی نہیں ہوئی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، جب ان کی سچی توبہ انہوں نے کی، شرمندہ تھے کہ غلطی ہو گئی، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، سب مدینہ والے ان سے ملے۔
یہ مزاج خواتین کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. مرد تو دیکھیں باہر جا رہے ہیں، کما رہے ہیں، روز پروفیشنل جیلسی میں کتنی کتنی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. مرد پھر بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے آفس اور اپنے بزنس کو گھر کے باہر ہی رکھ کے آتے ہیں. گھر آتے ہیں وہ اچھا شوہر ہوتا ہے، اچھا باپ ہوتا ہے، کوئی بھائی ہوگا یا بہن کا، جو بھی رشتہ اس کا گھر میں ہے وہ رشتے وہ صحیح نبھا رہے ہوتے ہیں. کتنی اعلیٰ بات ہے نا، یہ بہت زبردست بات ہے. اور اگر لڑائی جھگڑے گھر تک آئیں گے اور ناراضگیاں لمبی لمبی ہوں گی اس کا کوئی فائدہ نہیں. سٹریس بغیر لڑائی جھگڑے کے ہی آج کے دور میں دیکھتی ہوں بچیوں کے اندر، عورتوں کے اندر اتنا زیادہ سٹریس اور ڈپریشن ہے، کیونکہ اپنا ایک مزاج ہے نا، اس مزاج کے خلاف کام ہو رہا ہے. ایک تو یہ کیٹیگری ہو گئی. دوسرا وہ کہ واقعی زیادتی ہو رہی ہے، صبر کر کر کے انسان تھک رہا ہے، یہ دوسری بات ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اگر لڑائی جھگڑا ایسا، پہلے تو دیکھیں ہم کیا سنتے تھے، کوئی اونچ نیچ ہوتی تھی، کوئی گھر کا بڑائی اس معاملے کو رفع دفع کر دیتا تھا. دونوں طرف کے، دو بہنوں میں لڑائی ہوئی، بہن بھائی میں لڑائی ہوئی، ساس بہو میں لڑائی ہوئی، کوئی نہ کوئی اس کو حل کر دیتا تھا. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ طبیعت میں بے چینی ہے تو صبر ہے کوئی نہیں. پہلے گھر آباد رہتے تھے، ہے نا، اور اب آپ دیکھیں کتنی تیزی سے سٹریس اور ڈپریشن کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہیں. اور بعض دفعہ بات جینون ہوتی ہے اور بعض دفعہ بالکل بھی نہیں ہوتی. تو اس میں خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرا مزاج کیا ہے. کیا میرے اندر تکبر زیادہ ہے جو میرے طبیعت کے خلاف نوکر کام کرتا ہے یا گھر کے افراد کام کرتے ہیں؟ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر رشتے ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ عورت نے اپنے اوپر ایک خول چڑھا لیا ہے نا، اور اس خول میں سے خود بھی باہر نہیں نکل رہی اور کسی اور کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں ہو رہی. تو اس لیے گھروں کا نظام جو ہے نا وہ بس دکھ ہوتا ہے سن کے، حالات واقعات. کوئی ایک تو سٹینڈ لے لے نا، کوئی ایک بارش کا قطرہ بنے، کوئی ایک اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ وہ اللہ کی مخلوق میں خیر خواہ بن جائے. ورنہ مسئلے مسائل، لڑائی جھگڑا، تھانہ کچہری بہت ہو گیا، بہت زیادہ یہ چیز جو ہے نا گھروں کے اندر داخل ہو گئی ہے. تو کوشش کیا کرنی ہے کہ اپنے آپ کو بچائیں اور جلدی سوری کر لیں. سوری کے اوپر پہلے بھی بہت دفعہ بات کی ہے. 9 سال سے پہلے بچوں کو سکھائیں سوری کرنا. بہت سے بچے ہیں ان کو کہیں نا کہ سے سوری ٹو یور مدر، ٹو یور گرینڈ فادر، تو چپ رہتے ہیں. پھر جب ماں زیادہ پریشر دیتی ہے تو بچے کہتے ہیں نو. ایسے نہیں ہونا چاہیے. بالکل 3 سال کے بچے سے کوشش کرنا شروع کر دیں کہ آپ نے غلطی کی بیٹے سے سوری ٹو یور سسٹر، یا آپ کو کوئی کسی کے ساتھ بھی غلطی ہوئی. اور جن کی تربیت 3 سال میں ہونی شروع ہو جاتی ہے نا، کیونکہ بچہ تھوڑا تھوڑا بولنا شروع ہو جاتا ہے، ایک سوری اور شکریہ، تھینک یو ضرور بچے کو کرنا سکھائیں. زندگی آسان ہو جائے گی، ورنہ بہت مشکل ہے. سوری ایک انا کا ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ نہ بہو کرے گی ساس کو، نہ ساس کرے گی بہو کو، اور شیطان خوش، تالیاں بجا رہا، ڈھول بجا رہا، اور وہ کامیاب ہو گیا. دلوں میں اس حد تک ناراضگی کرنے کا ضمیر نے کہا ہی نہیں، لیکن بس وہ اپنی ضد کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں تو پھر اپنی ناراضگیوں کو لمبا لمبا کر دیتے ہیں. چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور اتنی لمبی کر دیتے، کتنی بری بات ہے. حالانکہ جلدی اس میں سے گزر جائے، سوری کریں، آگے چلیں. اور کیا، آپ یہ دیکھیں کہ ہم کس مقصد کے تحت دنیا میں آئے تھے، اور اگر سوری کر کے معاملہ ٹھیک ہو رہا ہے تو ٹھیک، بہت اچھی بات ہے. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں معاملے کی نوعیت اتنی شدید ترین ہے کہ سوری سے بھی نہیں ہوگا، تو ایک دفعہ سوری کر کے آپ ہلکے ہو جاتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، بہت اللہ تعالیٰ دل کو سکون دے دیتا ہے. ہم پھر آرام کی نیند سو رہے ہوتے ہیں جس نے سوری کر دیا، باقی اپنی بے چینی، حسد، غصے، بدگمانی میں سڑ رہا ہوتا ہے انسان. وہ اس کا فعل ہے، اپنا فعل اچھا انسان کو رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگلی حدیث کو دیکھیں. بہرحال یہ بہت ہی مشکل چیز ہے، لیکن اگر آپ نے سوچ لیا نا کہ میں نے ناراضگیاں مول لے کے دنیا سے نہیں جانا. بہت سی ایسی عورتیں وہ ناراض جاتے ہیں دنیا سے، ان کو فکر ہی نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے انہی چیزوں کا تو حساب لینا ہے. اچھا جی، آگے دیکھیں. اگلی حدیث ہے
یخلون رجل بامرأۃ ولا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم، کوئی مرد اجنبی عورت کے ساتھ ہرگز خلوت نہ کرے، تنہائی میں نہ رہے، اور کوئی عورت محرم کے بغیر ہرگز سفر نہ کرے۔ دو چیزیں آ گئی حدیث کے اندر، ایک یہ آ گئی کہ کسی مرد اجنبی عورت کے ساتھ اکیلا نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری یہ سفر نہ کرے، کیونکہ ان کے اندر تیسرا جو ہوتا ہے نا وہ شیطان ہوتا ہے، اور ان کے دلوں میں غلط بات ڈال رہا ہوتا ہے، وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ بھی علماء کرام سے ان کا قول ہے کہ اگر رابعہ بصری جیسی نیک عورت ہو اور حسن بصری جیسے نیک مرد ہوں، تو اگر آپس میں یہ اکیلے ہوں نا تو بھی ان دونوں میں غلطی میں یہ مبتلا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی شدت کے ساتھ یہ بات آ گئی نا، شریعت نے اس کو حرام کیا ہے۔ آدمی غلط راستے پہ نہ نکلے، پہلے تو اس کو دیکھ لے۔ اب یہ کہتے ہیں اسکول کالج میں بچیاں جا رہی ہیں، اپنی بچیاں ڈرائیوروں کے ساتھ بھیج رہے ہیں، یونیورسٹی چھوڑنے جا رہے ہیں۔ کئی تو عورتیں بہت احتیاط کرتی ہیں کہ اپنے بیٹوں کو بھی، چھوٹوں کو اگر ڈرائیور کے ساتھ بھیج رہی ہیں تو خود ساتھ بیٹھتی ہیں، کوئی نانی دادی ساتھ بیٹھ گئی، ٹھیک ہے۔ جب ڈرائیوروں کے ساتھ آپ بھیج رہے ہیں بچیوں کو، یا آپ، اب تو خیر وہ رواج آ گیا نا، وہ ان رائڈر کے ساتھ بھیج دیا، کوئی بھی رائڈر آ گیا اس کے ساتھ بھیج دیا، تو پھر دیکھیں بیٹی کو، اس کو حیا اور پاک دامنی سکھانے کے بعد پھر آپ باہر نکالیں۔ سارے مرد بے غیرت نہیں ہوتے، لیکن یہ وہ چیز بتائی جاتی ہے کہ جو مرد کا ایمان ہلانے کے لیے کافی ہوتی ہے اکیلی عورت، یہ بات بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ عورت کے اندر جو مرد کی طرف ملنے کا دھیان ہے نا بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے حیا اور پاک دامنی میں خاموشی سے اپنا وقت گزارتی ہے۔ مرد ہر وقت ہی تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کتنا مشکل ہے مرد کے لیے اپنا ایمان بچانا، کہ اگر عورتیں لباس باریک پہنا ہو، بال بھی کھولے ہوئے ہوں، فٹنگ والے کپڑے پہنے ہوں، تو نظر اٹھتی ہے مرد کی کہ نہیں؟ دوپٹے بھی گلے کے ساتھ لگے، سینہ نظر آ رہا ہے، تو بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ڈرائیور ہے یا بیٹ مین ایسا رکھا ہوا ہے، کوک رکھا ہوا ہے آپ نے گھر میں، اکیلے ہیں، تو مردوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ تو خود اپنے آپ کو تحفظ میں رکھتے ہیں تو عورت کی عزت بچی رہتی ہے۔ لیکن اگر تنہائی میں ایسے ہی کوئی جیٹ کے ساتھ، دیور کے ساتھ ہنسی مذاق ہو رہا ہے تو غلطی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے تو کہا دیور موت ہے۔ یہ جو کھلے عام چہرہ کھلا ہوا اور سینہ بھی ڈھکا نہیں ہوا، فٹنگ والے کپڑے پہنے ہوئے، ہاں 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 ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر عورتیں کہتی باجی دعائیں قبول نہیں ہوتی، حلیہ ایسے بناتی ہیں، آ تو جاتی ہیں، میرے پاس بھی آتی ہے، کہتی یا اللہ۔ تو لیکن ظاہر ہے اگر تو وہ اپنی تربیت کے لیے آ رہی ہیں تو ظاہر تھوڑا ٹائم لگے گا۔ اسی لیے تو اب دیکھیں کیا اللہ نے مزاج بنایا نا قرآن میں، کچھ احکامات اللہ تعالیٰ پہلے نازل کرتے ہیں، پھر اس کی حرمت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے نا۔ پردے کی آیات سورہ نور میں ہے، اور سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں اللہ نے کہا اپنے چہروں کو ڈھک لو۔ ہر ایک کے ساتھ ایون آپ دیکھیں کئی عورتیں تو جاتی ہیں بازار، ٹھیک ہے، 300 روپے کی چیز ہے، فرض کریں ہنسی مذاق کیا دکاندار سے، وہ بھی بیچارہ صبح کا بیٹھا ہوا، اس نے کہا باجی بڑی مزے کی ہیں، ہنستی ہیں، کھلکھلاتی ہیں، ہلتی ہیں، واہ واہ واہ، ٹھیک ہے۔ پھر کہتی نہیں نہیں میں تو 150 کا لوں گی، وہ بھی کہتا ہے چلو ادھر سے نہیں کمایا کسی اور سے کما لیں، دل تو پشوری کر گئی نا، دل تو خوش کر گئی نا۔ تو ان چیزوں کی نا بہت زیادہ احتیاط ہے۔ آپ دیکھیں بازار جانے کی دعا ہے، ٹھیک ہے، وہ دعا پڑھیں اور اپنی عزت کی حفاظت کریں، یہ بہت ضروری ہے۔
آپ میں سے کسی کا مائک تو نہیں کھلا ہوا؟ اچھا. اور ظاہر ہے اب اپنا ایمان کو خراب کرنے والی بات ہے نا، کہ اگر لباس بھی عجیب سا پہنا ہوا ہے، جا کے ہنس ہنس کے باتیں بھی کر رہی ہوں، بڑی خوش آ کے بتاتی 300 کی 150 میں لے کر آئی ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ کا غصہ ساتھ لے کر آئی ہے. اللہ کو بہت غصہ آتا ہے. یہی تو چیز ہے، حیا اور پاک دامنی اللہ کو اچھی لگتی ہے، اور شیطان کو یہ پتہ ہے کہ اللہ کو بے حیائی بالکل نہیں پسند. اسی لیے قوم لوط پر 5 عذاب آئے تھے. باقی قوموں پہ 3 عذاب آئے. قوم لوط نے ایک گناہ خود سے انوینٹ کیا، انوینشن کر دی اس کی، تو اللہ کو بہت غصہ آیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ اس چیز کو ہلکا نہ سمجھیں کہ ایسی مردوں میں اسکول میں ہیں، آپ سٹاف دیکھیں کتنی لڑکیاں کلرک ہیں بھائی، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، بار بار جائیں گی میرا رول نمبر آیا کہ نہیں آیا، میرا وہ اس کا نہ آیا. فضول بار بار جانے کے بہانے. اسی لیے کہتے ہیں جیسے بچہ بچی بڑے ہو جائے ان کے نکاح کرے. تو ماں باپ کو دیکھنا چاہیے کہ بچی کا، اسپیشلی ماں کو دیکھنا چاہیے کہ بچی کا مزاج کیسا ہے. ماؤں کو سمجھ آ جاتی ہے بیٹے کیسے. ایسے بھی ہیں لڑکے جو کہتے ہیں کہ ہماری شادی کریں، کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. جو اب ہم ایسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں جہاں پہ نظر اٹھتی ہے، پھر وہ لڑکے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسے اپنا ایمان بچائیں. عورتوں کو لگتا ہے مرد آنکھیں نیچے کریں، ہم جو مرضی کرتے رہیں. بہت سخت گناہ ہے. وہ عورتیں جو باریک لباس پہنیں گی، ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں عذاب دینے کے بعد جنت میں تو چلی جائیں گی، لیکن لوہے کے ناخن دیں گے اور وہ اپنے جسم کو خود ہی نوچ نوچ کے کھا جائیں گی، کیونکہ انہوں نے اس چیز کا احساس ہی نہیں کیا کہ کوئی کیسے کس نظر سے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مرد تیز ہوتے ہیں، ان کی نظریں تیز ہوتی ہیں. اسی طرح عورت کو بھی پتہ چلتا ہے کون سا مرد کس نظر سے. حیا والی عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا مرد کس نظر سے دیکھ رہا ہے. تو پاک دامن عورتیں وہی ہیں جو گھروں کے اندر اپنے خامدوں کے ساتھ راضی ہیں، ادھر ادھر دھیان نہیں ماری. یہ تو آج کے دور کی بات آگے کہ جی میری بیٹی فلانے آفس میں کام کرتی، شی از ویری کانفیڈنٹ. ایسے کانفیڈنس کی اللہ کو ضرورت نہیں. آپ دیکھیں تو صحیح گھر میں کس حلیے میں سے باہر نکل رہی ہے. گو کہ پردہ دار بہت. اب تو میں موٹر سائیکل دیکھتی ہوں، بہت سی بچیاں چلا رہی ہوتی ہیں. گھر میں کیا مشکل پریشانی ہے، خاوند ہے نہیں ہے، باپ نہیں ہے، کتنے افراد کی ذمہ داری ہے، لیکن انہوں نے گاؤن پہنا ہوتا ہے، ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے، ماسک پہنا ہوتا ہے، اور اپنے اب بڑی عزت کے ساتھ اپنی جاب کر رہی ہوتی ہیں. ایسی بھی ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل منع فرما دیا. دوسرا حدیث کا حصہ جو ہے کہ عورت محرم کے بغیر ہرگز سفر نہ کرے. تو محرم کہتے ہیں جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، خواہ قربت کی وجہ سے یا رضاعت یا سسرالی. ٹھیک ہے. فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ میں ہے کہ عورتوں کو بغیر محرم کے 48 میل کا سفر مباح ہے، مگر اس فساد کے زمانے میں کیا چیز ہے کہ بغیر محرم کے اتنی مائلیج کا سفر بھی بغیر محرم کے نہ کرے. ایسی عورت اگر حج عمرے پہ جا رہی ہے، جو اب یہ ہے کہ جی ہاں ہم عورتوں کا گروپ ہے اور ہم جا رہے ہیں گروپ لیڈر کے ساتھ، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اللہ کو تو ایسی عبادتیں چاہیے ہی نہیں جس میں ایسے بس جا کے وہاں پہ حرم کے ساتھ تصویریں کھینچ رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کو واقعی میں لگتا ہے کہ ہاں میں نے عمرے پہ حج پہ جانا ہے اور اتنا میرے پاس مال پیسہ ہے، تو کوئی محرم ڈھونڈے، کوئی بھانجا بھتیجا ڈھونڈے. ٹھیک ہے، فیملی میں، اور پھر جائیں. ورنہ اللہ نے حساب نہیں لینا. اللہ نے انہی چیزوں کا حساب لینا جو اختیار دے دیا جس کو، ان چیزوں کا حساب اللہ نے لینا ہے نماز اور روزے کے بعد. ٹھیک ہے، نماز اور روزہ سب نے کرنا ہے. تو اس لیے اگر پاکستان میں ہے، پھر علماء کرام نے اب یہ بھی نکالا، اس میں بھی متفق ہیں کہ اگر فلائٹ باہر کے ملک کی ہے، 8 گھنٹے میں یا 10 گھنٹے میں عورت نے پہنچنا ہے، تو صبح وہ ٹریول کرے گی اور شام کو وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائے گی، تو یہ جائز ہے. وہ بھی حالت ایسی ہے کہ محرم کوئی نہیں ہے تب، اور جس کو ملنا ہے والدین کو ملنا ہے یا کوئی اور ضروری کام ہے تب. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اپنی بیٹیوں کو غیر ممالک میں پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، اکیلی ہی جاتی ہیں.
سب غلط ہے. کیا کریں گے؟ ایسی ایسی بچیاں خاندانی امور میں ایڈجسٹمنٹ تھوڑی کرنی آتی. وہ تو کہتی میری مانو. میں اکیلے جاتی تھی اور میں اکیلے یونیورسٹی میں رہی، خود ہی پڑھا، ہاسٹل میں بھی رہی، خود ہی کھایا. تو کانفیڈنس کے چکر میں بہت سی چیزیں غلط بھی ہو جاتی ہیں. اتنا پڑھائیں. مجھے تو خیر ان ڈگریوں کی سمجھ ہی نہیں آتی جن کے اندر جو بچے اور بچیاں ہیں اپنے بڑوں کو سلام بھی نہیں کرتے، اور ویسے کہتے ہیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے. پاس سے گزر جاتے ہیں بزرگوں کے، ماں باپ کو بھی نہیں کریں گے. پھر کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیا تربیت لے رہے ہیں؟ صرف پیسہ بنانے کی مشین بن رہے ہیں. پاگل ہو جائیں گے. بہت ایکسٹریم پہ جب لوگ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں وہی مورفین کے ٹیکے لگا کے مر جاتے ہیں، کیونکہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. اتنا ٹائٹ اسکیجول اپنے آپ کو دے دیتے ہیں. کوئی نمازوں کا ٹائم نہیں، کوئی اخلاقیات نہیں، ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کا، بہن بھائیوں کی خوشی غمی نبھانے کا نہیں ہے. تو کیا کریں گے؟ صرف پیسے کے پیچھے پاگل ہو جائیں گے. کیا فائدہ؟ اس لیے اللہ نے بھیجا ہے دنیا میں. وہ تو رزق کا وعدہ خدا نے کیا ہوا ہے، جتنا ہے وہ کھا کے ہی جانا ہے دنیا سے. اس لیے اپنے آپ کو غلط چیز میں انوالو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. یہ جو اتنا اسٹریس اور ڈپریشن ہے نا، وہ اسی لیے کہ دین سے دور ہے. نماز ایک پڑھنی مشکل ہے اور میٹنگ 4 4 گھنٹے کی ہے. اللہ کو پتہ آئی ایم ویری بزی، سو واٹ. اللہ کو تو پتہ ہے، خود پتہ ہے. ہمیں خود پتہ ہے کہ ہم کتنے بزی ہیں، کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ جو سفر ہے وہ بھی اول فضیلت والا سفر وہی ہے جس میں محرم ساتھ ہو، اور تنہائی میں بالکل عورت جو ہے نا وہ مرد کے ساتھ نہ بیٹھے. اب آپ دیکھیں اگر کسی نے بلڈنگ ہے 20 وہ کیا کہتے ہیں سٹوری وہ بن گئی ہے فلیٹ، اور وہ بلڈنگ ہے 18ویں سٹوری پہ گھر ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی فلیٹ میں اب وہ لفٹ کے اندر جانا ہے اوپر، تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ اکیلے ہیں دونوں. ٹھیک ہے. تو جو حیا والے ہیں وہ تحفظ کریں گے. بعض 2 عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد نہیں کھڑ بیٹھتے اس میں، کہتے ہیں یہ چلی جائیں گی پھر تھوڑا سا انتظار کر لیں. عورتیں بھی ایسے انتظار کریں. یہ وہ چیزیں جو خود سے سوچ کے انسان اپنی زندگیاں گزارے. ورنہ تو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے پاکستان میں دیکھا ایک عورت رات کو بچوں کو لے کے موٹر وے سے چلی گئی کہ میں بس ابھی پہنچ جاؤں گی گھر، بغیر محرم کی سفر کیا. ٹھیک ہے. کچھ 1 2 سال پہلے کی بات ہے. افسوسناک بات تھی، لیکن باہر کے ملکوں میں نہیں نا ایسے ہوتا. وہاں پہ اگر تحفظ دے رہے ہیں عورت کو تو جگہ جگہ پولیس والے ہیں، اور وہ جو ہے ہیلپ لینے کے لیے بھی فٹافٹ بلا لیتے ہیں. لیکن حادثہ ایک ایسی چیز ہے کسی کے وقت کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ پھر بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بغیر محرم کے ٹریول کیوں کیا؟ مسلمان تھے تو کیوں نہیں سمجھ آئی؟ تو ادھر تو دھڑا دھڑ بچیوں کو بھیجے، تم امریکہ کی ڈگری لے آؤ، تم کینیڈا کی ڈگری لے آؤ، فلانی کی لے آؤ. وہ آ کے کیا کریں گی؟ برداشت ہی نہیں کرتی. پھر وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی نا. اللہ ماشاء اللہ بچیاں کہتی ہیں ہم خود ہی جی لیں گے، خود ہی کما لیں گے، خود ہی کھا لیں گے. فائدہ کوئی نہیں. اتنی دین سے دوری جو ہے نا اس میں ان نیچرل لائف جو ہے نا اس میں گزار کے کیا کریں گے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ حیا اور پاکیزگی والی زندگی سب کو عطا فرمائے. اگلی حدیث کو دیکھیں 268. اچھا ہاں. لا تتخذوا ضیعتا فترغبوا فی الدنیا. جائیدادیں مت بناؤ، تم دنیا میں رغبت کرنے لگو گے. ٹھیک ہے. علماء کرام فرماتے ہیں یہ مطلقاً منع نہیں ہے، بلکہ اس شخص کے لیے منع ہے جو حصول جائیداد میں اتنا مشغول منہمک ہو جائے کہ آخرت کی فکر نظروں سے اوجھل ہو جائے. اور اگر کوئی شخص اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کرتا رہتا ہے تو ایسے شخص کے لیے جائیداد بنانا منع نہیں ہے. جائیدادیں بنانے سے انسان کے دل میں دنیا میں رہنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ انسان کی رغبت آخرت ہی کی طرف ہو، کیونکہ دنیا کی مثال تو ایک پل کی سی ہے.
جسے گزر کے ہی آدمی جنت میں جا سکتا ہے۔ پل صرف گزرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، نہ کہ اس پل پر عمارت یا جائیداد بنائی جائے۔ یہی بات امام غزالی رحمہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نقل کی کہ دنیا کی مثال ایک پل کی سی ہے، اس سے گزر جاؤ، اس پر عمارت وغیرہ مت بناؤ۔ دنیا میں چیزوں کو جمع کرنا، جائیداد بنانا، یہ آخرت کے بندوں اور عقل کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس سیدھی سی بات ہے کہ اگر تو زمینیں جائیدادیں اس لیے خرید رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے لیے یہاں کوئی ہاسپٹل بن جائے گا، مدرسہ بن جائے گا، کوئی یونیورسٹی بن جائے گی، اس طرح کی چیزوں کے لیے خرید رہے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ یا اپنے فیملی میں کوئی کمزور فیملی ممبر ہے، اس کے زمین خرید کے اس کو گھر بنا کے دے دیے، تم ادھر رہ لو، تب بھی ٹھیک ہے۔ یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ شوقیہ جو چیز، جو جائیدادیں بناتے ہیں نا، ایک گھر لاہور میں، ایک گھر ادھر، اگر تو کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر صرف شان و شوکت کے لیے بنانا غلط ہو جاتا ہے۔ پھر زمینیں اتنی خرید رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک پلاٹ ہو گیا، دوسرا، تو اب دیکھیں ہر وہ چیز ایسی جائیداد جس پہ سال گزر جاتا ہے نا، اس پہ زکوٰۃ بھی ہے۔ کرایہ دار رکھے ہوئے ہیں، ان کا پیسہ پورا سال لیا ہے، اس کا بھی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، تو زکوٰۃ کو بھی پھر پورا سمجھیں۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوگا تو صرف یہ تھوڑی پیسہ کماؤ خود ہی کھا جاؤ، ساتھ والوں کا پتہ کوئی نہیں ہے نا۔ اللہ نے تو بڑی اچھی روٹیشن کے اندر پیسے کو رکھا ہوا ہے مسلمان کے، کہ اس میں سے تم نے صدقہ بھی دینا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، فی سبیل اللہ بھی خرچ کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو قرض حسنہ دینا ہے، دے دو۔ تو اگر تو اس نیت سے مال پیسہ زیادہ مانگ رہے ہیں تو ضرور مانگنا چاہیے، اور وہ ہونا بھی چاہیے، پھر اس کو خرچ کرنے کا ظرف بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر صرف شان و شوکت بنانے کے لیے ہی ہو رہا ہے، کم چیز میں گزارا ہو رہا ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ منع نہیں ہے، وہ چیز منع ہے جو دکھاوے میں آ جائے۔ تو اگر زمین جائیدادیں اتنی بنا لی ہیں تو ظاہر ہے زکوٰۃ کا حساب رکھنا ہے۔ وہ گھر جو اس میں خود رہ رہے ہیں، وہ اگر فرض کریں کسی آدمی نے 2 پلاٹ خریدے، ایک اس لیے خریدا کہ میں اس کو جب کشائش ہوگی اس کو نا بیچ دوں گا، کسی جگہ انویسٹ کر دوں گا، اس پلاٹ پہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ وہ پلاٹ جس پہ ہوا کہ ہاں جب میں اس پہ گھر بناؤں گا، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر آگے اس کی ڈیٹیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ضرورت زائد جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی راہ میں اور خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ جو مثال ہے کہ زندگی کیا ہے، پل، تو پل کے اوپر تو نہ گھر بنتا ہے نہ جائیدادیں بنتی ہیں۔ اور بہت سے ایسے میں نے اللہ توکل لوگ دیکھے ہیں جن کو جو اس چیز کی نزاکت کو سمجھ جاتے ہیں نا، وہ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، اپنا گھر بھی نہیں بناتے، کہتے ہیں کہ بس مسافر کی طرح رہو، سب کے حقوق پورا کرو، ملو جلو، خوشی غمی میں دیکھو، جو کمزور ہے اس کا ہاتھ پکڑو، بس کافی ہے، پکے گھر کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے میں بھی آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کتنے مسئلے مسائل ہیں، ایسی بھی جائیدادیں خریدی جاتی ہیں جو جھگڑے والی ہوتی ہیں۔ تو کیا کریں گے قبروں میں جا کے، اتنا لمبے لمبے حساب کیسے دیں گے؟ حشر میں کیسے حساب کتاب ہی دیتے رہیں گے؟ دنیا میں جو بلنک آف این آئے کہ آنکھ جھپکتے سار اتنی سی زندگی تھی، اس کے اندر اتنے بڑے بڑے سودے کر لیے بے خوف ہو کے، کہ اسی چیز کے اوپر لگ گیا کہ بس میرے پاس پیسہ آئے۔ آپ یقین کریں، جب آپ اللہ کی صدقہ زکوٰۃ اپنی جگہ، جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کوئی جوڑا دے دیا، کوئی گروسری دے دی، کوئی دوائی دے دی، ٹھیک ہے، کبھی یہ بھی کر کے دیکھے جس کے اندر نہ وہ زکوٰۃ ہے نہ وہ صدقہ ہے، پیور مال، پھر دیکھیں اللہ کیا دل میں ٹھنڈ ڈالے گا۔ ایسے بھی دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اگر ضرورت ایسی ہے کہ بہت بڑے بڑے خاندانوں کی کفالت ہو رہی ہے، زمینیں جائیدادیں اور کاروبار وسیع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر بالکل خود ہی اپنے مال پہ سانپ بن کے بیٹھ جائیں، دینا ہی نہیں آیا، تو گنجے سانپ نے تو بیڑا غرق کر دینا ہے، وہ ایک دفعہ بھی ڈسے گا نا تو بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ زندگی میں مسافر کی طرح رہیں، لیکن اتنا بھی بالکل اپنے آپ کو بے یار و مددگار نہیں کریں
کہ ایمان ہی انسان کا ڈول جائے، کبھی کسی کو اتنی غربت بھی نہ ملے کہ اس کا ہو کہ باقیوں کے پاس تو 2 ٹائم کے کھانا بھی ہے اور ہمارے پاس تو ایک وقت کا بھی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، تھوڑا سا اگر آپ اس امت کے غربا میں بیٹھے نا، جو ایک وقت کھا لیتے ہیں نا، ان کا توکل اللہ پہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوتا۔ اللہ ماشاء اللہ ہمارے فریزر بھرے ہوتے ہیں اور سارا دن ہوتا ہے ہن کی پکائیے تو ہن کی کھائیے، وہ ختم ابھی نیچے بھی نہیں ہوتا، پھر ہانڈیاں چڑھ جاتی ہیں چولہوں پہ۔ تو بہرحال صحیح معنی میں اگر جائیداد بن رہی ہے، روپے پیسہ ہے، ضرور ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہے نا، انسان جہنم سے بچ جائے گا۔ اور اگر اپنے ہی ذات میں سود بھی لے رہے ہیں، قرضے بھی لے رہے ہیں، برا حال چڑھا ہوا ہے، قرضہ جو ہے یہ بھی دلدل ہے، یہ بھی انسان کو ڈبو دیتا ہے۔ اگر پتہ ہے کہ میری اپنی ضروریات کم ہو جائیں گی تو قرضہ نہیں لینا پڑے گا، مت لیں مت لیں مت لیں۔ سود تو بالکل ہی ایسی چیز ہے جو انسان کا کھلی جنگ ہے اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اب رہ گئی پیچھے رشوت، ہے نا، رشوتیں دے دے کے زمینیں اپنے نام کر رہے ہیں، اپنے گھر بنا رہے ہیں، جائیدادیں بنا رہے ہیں، فائدہ کوئی نہیں۔ گو کہ رشوت کو علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک حد تک جائز اس لیے کہ اتنی زیادہ معاشرے میں یہ چیز پھیل گئی ہوئی ہے کہ اس کے بغیر کوئی کاروباری کام ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر دیکھیں نا کہ بلیک منی کو وائٹ منی کیسے اللہ کی نظر میں بنانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دے، ہمارے مردوں کو رزق حلال کمانے کی اللہ رب العزت توفیق دے، اور ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق دے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اتنا کافی ہے، چاروں حدیث کو ایک دفعہ آپ ضرور دیکھ لینا، اور آپ کا کوئز جو ریگولر کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے، میں ماریہ سے پوچھتی رہتی ہوں، کئیوں کا دل کرتا ہے چیک کروں تو بہرحال رہ ہی جاتا ہے، لیکن یہ کہ اچھا ایمانداری سے آپ کریں، اسپیشلی دا لاسٹ ون جو 5th کوسچن آپ کے پاس آتا ہے نا، وہ والا، ٹھیک ہے۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔